This program is brought to you by Jinjua and Associates Limited. जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा और मेरे मेहमान हैं हिज एक्सेलेंसी सरदार मसूद खान साहब, जो कि प्रेसिडेंट है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के, हमारे साथ मौजूद हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट, आप चाइना में पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे हैं और आजकल चाइना को लेकर काफ़ी रंजिश देखने में आ रही है। इंडिया को भी पसंद नहीं आ रहा, अमेरिका को भी पसंद नहीं आ रहा और सऊदी अरब और पाकिस्तान के हालात भी कुछ कशीदा हैं। आप इस लेटेस्ट डेवलपमेंट को किस नज़र से देखते हैं? जो आपने कई डेवलपमेंट्स का जिक्र किया है, तो जो है चीन ने किया है। आपको पता है कि चीन के साथ अमेरिका की रकाबत है और मुकाबला भी है, मुसाबकत भी है, कंपटीशन भी है और राइवलरी भी है। ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। तो ये जो है ये एक बड़ा मौजू है और इसके ऊपर बहुत सी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जहाँ इनमें कंपटीशन है, उसके बाद जो है राइवलरी है, इसके साथ साथ कोऑपरेशन भी है। चीन और अमेरिका जो है एक दूसरे के बहुत बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। दोनों ममालिक जो है एक दूसरे के मुल्क में सरमायाकारी कर रहे हैं और इनके जो दिफाई और स्ट्रेटेजिक अमूर हैं उसके ऊपर यकीनन इनके इख्तलाफात मौजूद हैं। और अमेरिका नहीं चाहता कि चीन जो बिला रोक टोक दुनिया की एक बड़ी ताकत बन जाए। माशी ताकत तो बन गया है, वो नहीं चाहते कि वो एक स्ट्रेटेजिक ताकत बन जाए। तो ये फ्रिक्शन ज़रूर वहाँ मौजूद है। और फिर जो है इस साल जो है अमेरिका के सदारती इंतखाबात होने वाले हैं। जो सदर ट्रंप है उनकी ये ख्वाहिश है कि अगर चाइना का कार्ड इस्तेमाल किया जाएगा तो उनका जो वोटर्स बैंक है वो मजबूत होगा, यानी जो इलेक्टोरल स्ट्रेंथ है या इलेक्टोरल बेस है वो मजबूत होगी। उसके अलावा ये है कि उनकी कुछ शिकायत हैं चीन के कोविड-19 पैंडेमिक के हवाले से, और उस सिलसिले में फिर जो है उन्होंने कुछ जो ट्रेड वॉर शुरू हो गई थी दोनों ममालिक के दरमियान। तो ये बड़ा कॉन्टेक्स्ट है। इसमें एक और छोटा कॉन्टेक्स्ट ये ऐड हुआ कि हिंदुस्तान और चीन की आपस में रकाबत है, इनका तसादुम हुआ। हिंदुस्तान मुहिम जोई कर रहा था और हदूद से आगे बढ़ रहा था। आपको याद होगा कि गुज़श्ता बरस 5 अगस्त 2019 को जब उन्होंने जम्मू कश्मीर में, मकबूजा जम्मू कश्मीर में ये गैर कानूनी इक़दाम किए, तो साथ साथ उन्होंने उनके जो वज़ीर दिफा थे उन्होंने ये धमकी दे दी कि हम आज़ाद कश्मीर के ऊपर भी हमला करेंगे, फौजी हमला करेंगे और अक्साई चीन के ऊपर भी हमला करेंगे और फौजी ताकत से इन दोनों इलाकों को वापस लेंगे। ज़ाहिर है चीन की तशवीश बढ़ी और उसने जो है उसने जवाबी इक़दाम किए। एक कदम ये था कि उसे पाकिस्तान की मदद की। हम मसला कश्मीर को 50 साल के बाद फिर सलामती काउंसिल में ले गए और अब तक जो है सलामती काउंसिल में 3-4 इजलास हो चुके हैं। और उसके बाद जब हिंदुस्तान ने फौजी कार्रवाई की कोशिश की या अपनी वहाँ सड़कें बनाने की कोशिश की, या ये जो जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं पैंगसॉन्ग सो या गलवान वैली में, तो चीन ने उनको रोक दिया। इन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है आपको पता है कि खासी लंबी है, लेकिन उनको वहाँ रोक दिया। तो इस वजह से ये है कि वो हिंदुस्तान की हज़ीमत हुई, उसको ज़िल्लत का सामना करना पड़ा और उसे सफारतकारी का सहारा लेना पड़ा। तो एक तो ये टेंशन है और उसकी वजह से उसके हम लोग जो है ये सोच रहे थे कि हिंदुस्तान ने इतनी बेरहमी से और बड़ी बेबाकी के साथ और बड़ी दीदा दलेरी के साथ जो है कश्मीरियों के ऊपर हमला किया है और उनकी नस्लकुशी कर रहे हैं, तो वो अपने जराइम को छुपाने के लिए ये भी साथ कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाए। तो तवक्को ये की जा रही थी, बल्कि उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा मनसूबाबंदी की थी चीन के साथ जो उनका स्टैंड ऑफ हुआ उससे पहले, कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए ताकि दुनिया की तवज्जो हटे, ताकि दुनिया को वो एक दफ़ा फिर झूठे अंदाज में ये बावर करवाएं कि जी वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं। तो ये उनके मंसूबे थे। अभी भी जो है पाकिस्तानी फौज चौकन्नी है और उसके अलावा ये है कि हम लोग जो है पूरी कौम जो है वो गम और गुस्से की कैफियत से गुजर रही है कि किस तरीके के कश्मीरियों को महसूर करके बांध के हिंदुस्तान बेदर्दी से मार रहा है और वहाँ नस्ल कुशी और नस्ली तत्हीर, जिसको एथनिक क्लेंजिंग कहते हैं, उसका इर्तिकाब कर रहा है या उससे आगे बढ़कर जो है वो जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रहा है। तो ये सूरत हाल है, ये हमारे लिए बहुत तशवीशनाक है। और मैं इस सूरत हाल में ये कहना चाहता हूँ कि इस सिलसिले में जो है अफवाज पाकिस्तान तो तैयार हैं
لیکن ساتھ ساتھ جو ہے پورے پاکستان کے عوام جو ہے 22 کروڑ جو ہے آزاد کشمیر کے لوگ وہ بھی تیار ہیں تاکہ ہندوستان اگر کوئی اس قسم کی غلطی کرتا ہے تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے. جی آپ پاکستان میں چائنا میں جب پاکستان کے ایمبیسڈر کے طور پر تعینات تھے تو سی پیک کے حوالے سے آپ نے بہت ہی اہم رول پلے کیا تھا، اور جب سے یہ سی پیک اناؤنس ہوا تب سے پاکستان کی بھی مشکلیں بڑھی اور پاکستان اور چائنا کی دوستی کو ہر طرح سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس دوستی کو ختم کیا جائے یا پریشر بڑھایا جائے پاکستان پہ. تو جب سی پیک کے حوالے سے چائنا اور پاکستان کے درمیان بات چیت چل رہی تھی تو اس وقت بھی آپ کو پریشرز آ رہے تھے انٹرنیشنلی؟ جی بالکل آ رہے تھے. یہ جب ابتدائی دور تھا منصوبہ بندی ہو رہی تھی اور ہندوستان نے جو ہے مختلف جگہوں پہ شور مچانا شروع کر دیا تھا، مزاحمت کرنا شروع کر دی تھی، خاص طور سے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں وہ ہمارا راستہ روک رہے تھے. اس وقت جو تھا یہ جس کو BRI کہتے ہیں، ون بیلٹ ون روڈ، یا اس سے آگے جس کو ہم چائنا پاکستان اقتصادی راہداری کہہ رہے ہیں، یہ کنسیپچول سٹیج پہ تھا. اقتصادی راہداری پہ ہم نے اس وقت جب کوشش شروع کی تو ہم اسے کئی راہداریاں کہا کرتے تھے. مثال کے طور پر ہم یہ کہتے تھے کہ جی یہ انرجی کوریڈور ہوگا، یہ اس کے بعد جو ہے فائبر آپٹک کا کوریڈور ہوگا، ٹرانسپورٹیشن کا ہوگا، اور اس طریقے سے کمیونیکیشن کا کوریڈور ہوگا. لیکن بعد میں ہم نے ان سب کو ضم کیا، مدغم کیا، اور اس کے بعد ایک کوریڈور بنایا جس کو کہتے ہیں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. لیکن اس سے بڑا جو پروجیکٹ ہے جس کو کہتے ہیں کہ BRI the Belt and Road Initiative، یہ ٹرانس کانٹیننٹل ہے، کئی بر اعظموں پہ پھیلا ہوا ہے، اور یہ ٹرانس نیشنل ہے. کئی ممالک جو ہے ان کی اکنامک جغرافی جو ہے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا ہے. اس کا بنیادی کلیدی فلسفہ کلیکٹیویٹی کا ہے. ہندوستان کی مزاحمت تھی. ابھی جو چین کے ساتھ اس کا تصادم ہوا ہے ہندوستان کا، اس کے پس پردہ، بلکہ بالکل عیاں ہے پس پردہ بھی نہیں، ایک ان کا موٹو یہ ہے کہ اس BRI کو سبوتاژ کیا جائے. اور اس سلسلے میں ہندوستان نے باقاعدہ محنت کر کے گروپ بنایا ہے جس کو وہ کہتے ہیں کوڈ، اور اس کے 4 ارکان ہیں: ہندوستان، امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان. یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ناکام کر دیا جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی اس تمام مخالفت اور مزاحمت کے باوجود نہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کا یہ جو منصوبہ ہے یہ رکے گا یا یہ سبوتاژ ہوگا، نہ BRI جو ہے وہ ناکام ہوگا، کیونکہ BRI اس وقت ساری دنیا میں پھیل چکا ہے. تقریباً 1 ٹریلین کی اس میں انویسٹمنٹ ہو چکی ہے. پاکستان کا جو پروجیکٹ ہے چین پاکستان اقتصادی راہداری کا پروجیکٹ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور اس میں جو ارلی ہارویسٹ پروجیکٹس ہیں وہ تقریباً مکمل ہو گئے یا ہونے والے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں پروگرام جو ہے وہ کامیابی کی طرف بڑھتے رہے. ٹھیک ہے. ایک سچویشن جو ریسنٹلی ڈیولپ ہوئی جس میں مسلم دنیا کافی پریشان ہوئی جب UAE نے اسرائیل کے ساتھ پیس ٹریٹی سائن ایگری کر لیا اور بھی سائن کر لیں گے کچھ دنوں میں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بہت اہم رول پلے کیا اور انڈیا بھی بیہائنڈ دا سین موجود ہے. اب یہ پریشانی ہے مسلم ورلڈ میں خاص طور پہ کہ اب باقی بھی عرب کنٹریز جو ہیں فالو کریں گے. سعودی عرب کا کسی حد تک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کے شہریوں کو آنے کی اجازت بھی دے دی ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اب پاکستان پر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کرے. کیا یہ بھی محض لوگوں کی پریشانی ہو سکتی ہے یا اس واقعی یہ پریشر ہے پاکستان پہ اس وقت؟ پاکستان پہ یہ دباؤ ہمیشہ سے رہا ہے، میرا خیال ہے کہ کئی ڈیکیڈ سے یہ رہا ہے، اور اسرائیل اس کے اوپر بہت محنت کرتا رہا ہے. لیکن پاکستان واحد ملک ہے جو اپنی جگہ پہ کھڑا رہا ہے اور بڑی مضبوطی سے کھڑا ہے. دوسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ یہ قیاس آرائی کر رہے ہیں کہ کیا سعودی عرب جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ بھی UAE کی طرح اس کے نقش قدم پہ چلے گا یا وہ بھی جو ہے سفارتی تعلقات جو ہے وہ قائم کر دے گا. تو میرا خیال ہے کہ ابھی ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ سعودی عرب کے پاس مسلمان ممالک کی بالخصوص عرب ممالک کی قیادت ہے جی، تو وہ قیادت جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گی. وہ یہ خطرہ مول نہیں لے سکتے، اور ان کے وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے، جو ان کے وزیر خارجہ نے ابھی حالیہ ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر رہے، کیونکہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 2002 میں سعودی عرب نے ایک امن منصوبہ دیا تھا جس کو کہتے ہیں 2002 کا جو ہے
عرب پیس انیشیٹر تھا جی تو وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن اس بات کا کبھی امکان ہے کہ عمان یا بحرین جو ہے وہ اس قسم کا قدم نہ اٹھائیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب وہ صدر ٹرمپ نے اپنی زیر قیادت جو ہے نیتن یاہو کے ساتھ جو عرب کا پیس پلان دیا تھا تو اس وقت جو سگنیفیکنٹلی 3 ممالک وہاں موجود تھے، ان کے سفراء یا ان کے قائدین جو موجود تھے اس میں تھے یو اے ای، عمان اور بحرین. اچھا اگر بحرین کرتا ہے تو سمجھیے کہ اسے سعودی عرب کی طرف سے اشارہ ہوگا، کیوں بحرین جو ہے وہ سعودی عرب سے پوچھے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور عمان جو ہے وہ یو اے ای کے بہت قریب ہے، لیکن عمان یو اے ای کے بہت قریب ہے، بلکہ یو اے ای بالکل درست، بالکل درست. تو اس لیے یہ ہے کہ یہ کہنے کے باوجود یہ جو ہمیں بجائے اس کے کہ ہم اس کی تفصیلات میں لیے جائیں، ہمیں یہ باقاعدہ اندازہ ہے کہ صورتحال مشرق وسطیٰ میں تبدیل ہوتی رہے گی، اور جس طریقے سے ایسے منجمد سی تھی برسا برس سے وہ صورتحال نہیں رہے گی. ٹھیک ہے، آپ نے سے فرمایا پہلے آپ کا سوال یہ تھا کہ پاکستان کے اوپر دباؤ ہے یا نہیں. جی پاکستان اس قسم کا کوئی دباؤ قبول نہیں کرے گا. یہ ایک قسم کی اوپن ڈبیٹ رہی ہے پاکستان میں. پاکستان کے کئی حکمران یہ کہتے رہے ہیں اور پاکستان کے کئی قائدین یہ کہتے رہے ہیں کہ یعنی یہ کہا گیا ہے کہ جی ہندوستان جس کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، جو کشمیر کے اوپر قابض ہے، اس کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات ہیں، لیکن اسرائیل جو ہے اس کے جو ہے جارڈن کے ساتھ تعلقات ہیں، مصر کے ساتھ تعلقات ہیں، خود جو ہے فلسطینیوں کے ساتھ اس کے سفارتی تعلقات ہیں، یعنی جو فلسطین کی اتھارٹی ہے براہ راست رابطے ہیں. لیکن تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے پاکستان کے لیے کیا چیز مانے ہے. اور دوسری طرف جو ہے یہاں اسلامیان پاکستان جو ہے یا اسلامیان ہند، ان سب لوگوں کا ایک جو ہے یہ سینٹیمنٹ، ایک جذبہ ہے کہ فلسطین کے اوپر بہت ظلم کیا گیا ہے، اور جب تک کہ فلسطین کے مسئلے کا حل نہیں ہو جاتا، جب تک فلسطین کو اسٹیٹ ہوڈ نہیں مل جاتا، جب تک ان کو حق خود ارادیت نہیں مل جاتا، کسی صورت میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، یا اس کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ معمول پہ نہیں لا جا سکتے، یعنی ان کو نارملائز نہیں کیا جا سکتا. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، اس میں اضافہ کرتا ہوں کہ پاکستان کی سوچ میں یہ ہے کہ کشمیر اور فلسطین ایک دوسرے سے مماثل ہیں. یہ دونوں جو ہے حق خود ارادیت کے لیے جو ہے کوشش کرتے رہے ہیں، فلسطین بھی اور کشمیر بھی. کشمیر بڑا ہے، فلسطین چھوٹا ہے، لیکن یہ ساری کی ساری جدوجہد جو ہے 1947 میں شروع ہوئی تھی، اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اوپر جو پہلی قراردادیں آئی تھیں وہ کشمیر اور فلسطین کی تھی. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اس قسم کی کوئی غلطی کریں گے تو اس وقت یہ ہوگا کہ آپ ایک طریقے سے مسئلہ کشمیر سے بھی دستبردار ہو رہے ہوں گے. ٹھیک، ایک میں آپ نے پہلے جیسے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم دنیا وہ ہیڈ ہے مسلم کنٹریز کا، اور مسلم دنیا ان کی طرف دیکھتی ہے. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چائنا اس کو ذرا بیلنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایران کو ایک نئے مسلم ہیڈ کے طور پر سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ ایران میں انویسٹ بھی کر رہا ہے، ایران سے تیل بھی خرید کے بھی معاہدے ہوئے ہیں. یہ اس بارے میں تھوڑی سی اپنی رائے ذرا بتائیے گا ہمیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو چین نے سرمایہ کاری کی ہے چابہار میں، یا اس کے علاوہ جو ہے وہ جس طریقے سے ایران کو جس میں BRI میں لا رہا ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں لا رہا ہے، اسے وہ مسلمان بلاک کا لیڈر نہیں بنا رہا. وہ جیسا کہ آپ نے خود لفظ استعمال کیا، وہ ایک توازن پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور چین کے اقدامات کی وجہ سے جو سعودی عرب اور ایران میں دوریاں بڑھیں گی، کم نہیں ہوں گی. کیونکہ ابھی جو ایک چیز جو ہے جو چین نے وہاں سرمایہ کاری کی ہے، اس سعودی عرب جو ہے کہا جا رہا ہے، اس کے بارے میں میرے براہ راست کوئی معلومات نہیں ہیں، لیکن وہ اس کے اوپر زیادہ خوش نہیں ہے. لیکن میں صرف یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اسے پاکستان کے نقطۂ نظر سے دیکھیں. پاکستان کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ امت مسلمہ کو متحد ہونا چاہیے. وہ آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کا بینر ہو یا کسی بھی طریقے سے، مطلب امت کے طور پر آپ دیکھیں تو ان کو متحد ہونا چاہیے. پاکستان نے بارہا کوشش کی ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان اختلافات کو ختم کیا جائے. بعض اوقات ان فریقین نے، یہی جو ممالک ہیں، ان اس بات
کا برا بھی مانا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان ہمیشہ کوششیں کرتا رہا ہے۔ پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ مسلمان دنیا میں اس قسم کے جو ہے رخنے یا دراڑیں نہ پیدا کی جائیں، بلکہ یہ ہے کہ ان کو جوڑا جائے۔ تو یہ کشمکش جاری رہے گی ابھی، بلکہ یہ پاکستان اور سعودی عرب کا ایک براہ راست معاملہ بھی جو ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے، اور میرا خیال ہے اس کے بارے میں آپ سوال پوچھیں گی۔ لیکن جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے کہ جو چین کا رول ہے، اپنے طور پر میں سمجھتا ہوں، میں چین میں رہا ہوں، چین اسے ایک تعمیری کردار سمجھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جب اکنامک جغرافی، جو آپ کا معاشی جغرافیہ ہے، آپ اس کو استعمال کریں گے اور لوگوں کو اور خطوں کو جوڑیں گے تو ان کی کمپلیمنٹیرٹی بڑھے گی، ان کا باہمی انحصار بڑھے گا۔ باہمی انحصار جب بڑھ جاتا ہے تو لوگوں کے تعلقات بن جاتے ہیں، امن کے لیے اور تعاون کے لیے جو فضا ہموار ہوتی ہے، تو یہ ان کا مقصد ہے۔ اچھا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم یہ جنگ سے بہتر نعم البدل ہے، یعنی ایک آپشن تو یہ نا کہ آپ جو ہے غصے میں آئیں، ایک دوسرے کے ساتھ رقابت کے بعد لڑیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ معاشی تعاون بڑھے تو اس سے لیے امن اور بقائے باہمی، بلکہ مطلب ہے کہ مجموعی یا کلیکٹیو خوشحالی جو ہے اس کے لیے حالات زیادہ بہتر ہو جائیں۔ بہت بہت شکریہ مسٹر پریزیڈنٹ، آپ کا آپ نے ٹائم دیا، اور ڈیفینیٹلی خاص طور پر مجھے شکریہ اس لیے ادا کرنا چاہیے کہ کچھ کشمیر کے حوالے سے، یا جو میں نے آپ سے شروع میں سوال کیے، وہ کچھ لوگ یہاں پر ہمارے لوگوں کی کافی ریزرویشنز تھیں اور آپ نے اس کا جواب دیا، ان کو اس کے لیے بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ فار ٹائم۔ بہت بہت شکریہ جی، یہ تھے ہمارے آج کے مہمان، پریزیڈنٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر سردار مسعود خان، اور انہوں نے اپنے تجربے کی روشنی میں بھی اور ان کا جو پرسنل اوپینین تھا وہ رکھا، خاص پر خطے میں جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے، اور جیسے انہوں نے ذکر بھی کیا کہ چائنا توازن برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ مسلم دنیا میں جو تقسیم نہ ہو۔ لیکن یو اے ای نے جو جب اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا ہے یا پیس ٹریٹی سائن کر لی ہے، تو کیا اس سے مسلم دنیا میں مزید تقسیم نہیں ہوگی یا مسلم دنیا متحد ہوگی؟ دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ انفارچونیٹلی مسلم دنیا میں مزید تقسیم ہو رہی ہے، لیکن کوشش کریں گے کہ ہمارے جو، اور ہماری خواہش ہوگی کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں یا پوری مسلم دنیا کو ہیڈ کرنے والا سعودی عرب جو ہے، وہ کوشش کرے کہ مسلم دنیا مزید تقسیم نہ ہو۔ یہ تھا آج کا پروگرام۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرا چینل بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔